बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में पाकिस्तान के हालात पर मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद में भूचाल आ चुका है, अफरा तफरी फैल चुकी है, बल्कि ये भी कहना गलत ना होगा कि ज़लज़ला आ गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब ने रिटायर्ड जनरलों और फौजी अफसरान से मुलाकात की, और ये मुलाकात क्यों की गई ये बताता हूँ। मगर इसके साथ बैरिस्टर गौहर से इस मुल्क के 3 बड़ों की अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं, जिसमें मोहसिन नकवी जो बड़ों का बड़ा है, वज़ीर दाखिला शामिल हैं। और एक अंदर की खबर देने जा रहा हूँ आपको। वो खबर है ज़्यादा जरदारी और शहबाज शरीफ मुलाकात के हवाले से। ये मुलाकात क्यों हुई, पसे पर्दा क्या चल रहा है, जरदारी शहबाज शरीफ से क्या पूछा, जिसके बाद इक़्तिदार के ऐवानों में नारे की खतरे की घंटियां बजना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ बकौल सुहेल वड़ैच के बहुत बड़ा हाथ किया जा रहा है। उनको दिखाई सजी जा रही और मारी खबी जाएगी। इस मुलाकात के बाद आज उन नून लीग की बैठक भी हुई। नाम कश्मीर का दिया गया, यानी कि मरी में सरकारी वसाइल से मुस्लिम लीग की अंदरूनी मीटिंग हुई, जिसमें खासा खर्चा आया, लोग वहाँ गए। इसके बाद शरीफ ख़ानदान मरी हाउस पहुंचा और साथ ही अमल वली खां साहब ने एक बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया है कि सब एक एक करके बात करते हूँ। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के सदर आसफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के कायद को वाशगाफ दिया है कि पहले भी आपने हमें नहरों के नाम पर चीट किया था और हमारी और ताकतवर हलकों के दरमियान फासले खड़े किए थे। अब बताएं सूबों के बारे में, आप खुलकर अपना मौक़िफ़ है। पार्टी जमात के सरबराह बताए कि नून लीग सूबे बनाना चाहती है, तो बताए, क्योंकि पीपल्स पार्टी किसी कीमत पर भी सूबे नहीं बनने देगी। क्या नून लीग ने टाल मटोल करते हुए उन्हें कोई टाइम नहीं दिया? उन्हें कहा हमें कुछ टाइम चाहिए, हम पार्टी में मशावरत कर लेते हैं, जिस पर उन्होंने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ने मशावरत की, अपनी साहबजादी मोहतरमा मरीम नवाज़, उनके भतीजे मोहतरम हमजा शहबाज और दीगर पार्टी के कायद से कहा कि ऐसे मौके पर अगर हम पीपल्स पार्टी के साथ सूबों के नए बनाने के लिए सफ में खड़े होते हैं तो ताकतवर हलके हमसे नाराज़ हो जाएंगे। अगर सूबों की खामोशी करते हैं तो पीपल्स पार्टी ने वादिया मैसेज बना लिया कि आपकी हिकमत अमली क्या है सूबों में। अगर सूबों में आपने ताकतवर हलकों का साथ देना है तो हमें बता दें, हम अपनी पॉलिसी पे फिर इंडिपेंडेंट है। याद रखें कि पीपल्स पार्टी एक तरफ नून लीग को वार्निंग दे रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कायद इमरान खां की जमात जो पीटीआई है, उनके साथ भी पसे पर्दा राब्तों में हैं। और हुकूमत भी ये चाहती है कि पीटीआई रजामंदी करे और वो उनको इसके अगेंस्ट इमरान खां की रिहाई और पीटीआई से सूबों की हमायत में वोट मांग रहे हैं। लेकिन इसका फ़ैसला तो सिर्फ इमरान खां करेंगे जो डयाला जेल में बंद है, यानी कि पीपल्स हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत, यानी कि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, यहाँ ताकतवर हलके हों। अगर सूबों बनाने या नहीं बनाने, इसका फ़ैसला भी इमरान खां की ग्राउंड में गेंद फेंक दिया गया है। क्या इमरान खां करेंगे? लेकिन इमरान खां माजी में तो इंतज़ामी सतह पर कह रहे थे, लेकिन वो डील की सूरत में नहीं करेंगे। अब मंगल के रोज़ उनकी तारीख भी है सुप्रीम कोर्ट में। एतजाज़ एहसन से जब बात हुई तो उन्होंने कहा ये केस 4 से 5 समातों में 1 हफ़्ते में कंप्लीट हो सकता है और इमरान खां की रिहाई हो सकती है अगर मुतवातर सुप्रीम कोर्ट अल कादर यूनिवर्सिटी और तोशाहाना 2 केस सुने। लेकिन ये केस मुतलका है उनके इलाज मुआवजे का और मुलाकातों का। अब देखते हैं कि मंगल को जज साहिबान जो 3 रुकनी बेंच है वो कंपैरेटिवली बेहतर बताया जाता है। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ आ जाते हैं। बात से बात निकलती है, इक़्तिदार के ऐवानों में अंदर की खिचड़ी इतनी तेज़ी से पक रही है कि समझ ही नहीं आ रहा कि कौन किसका खेल खेल रहा है और कौन किसका खेल ख़राब कर रहा है। तज़ादात ही तज़ादात हैं। एक मुलाकात ताकतवर हल्कों से नून लीग करती है तो उसका मौक़िफ़ कुछ और होता है, अपनी हुकूमती इत्तेहादी जमातों से करती है तो और करता है, और दूसरी तरफ पीटीआई को भी दावत देते हैं कि आओ मुज़ाकरत करें, क्योंकि मुल्क चल नहीं रहा। 80,000 अरब से ज़्यादा पाकिस्तान मकरूज़ हो चुका है। कौन किसका खेल ख़राब कर रहा है? सीनियर सहाफ़ी
نے کہا چند روز قبل لکھا تھا کہ صدر اور وزیر اعظم کے آفس میں تازہ دوری کے باوجود وزیر اعظم یہی رہیں گے۔ حالانکہ وزیر اعظم یہ اس صورت میں رہیں گے اگر انہوں نے صوبے بنائے، اگر صوبے بنانے میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا اور اپنی بھتیجی کے لیے پورا پنجاب ایک ہی رکھا اور اس میں 3 یا 5 صوبے نہ بنائے، تو شاید حکمرانوں کے نیچے سے کب زمین کھینچ لی جائے حکمرانوں کو بھی اندازہ نہیں، کیونکہ نہ تو ان کے پاس فارم 45 اوریجنل ہے۔ اگر الیکشن کمیشن، الیکشن ٹریبونل اگر 5 حلقے کھول دیتا ہے، اس میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور یاسمین حسن جو کوڑ لکھپت جیل میں ہیں، جن کی گزشتہ رات طبیعت خراب ہو گئی لیکن انہیں فرسٹ ایڈ کے لیے ہسپتال نہیں لے جایا گیا، تو ان کی تو حکومت کا دھڑم تختہ ہو جائے گا۔ ناظرین، یہی کہا صدر اور وزیر اعظم آفس میں تازہ دوری کے باوجود وزیر اعظم یہی رہیں گے۔ البتہ صدر زرداری کے مستقبل پر سوال ضرور اٹھ سکتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ملک کے صدر بننا چاہتے ہیں اور صدارتی نظام ہی چلانا چاہتے ہیں، جیسے مشرف نے بیڑا غرق کیا تھا یا ضیاء الحق نے کیا تھا۔ اسی وقت کلاشنکوف کلچر اور ہیروین کلچر پاکستان میں آیا۔ نئے صوبے بنانے کے منصوبے پر صدر آصف علی زرداری کو پہلے ہی بتایا گیا ہے، نہ ان سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا گیا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ پرانی تنخواہ پر کام کریں گے، کیونکہ سندھ حکومت ان کے پاس ہے اور اربوں روپے مبینہ ماہ کرپشن کے الزام ہیں۔ اور رانا ثناء اللہ جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے، انہوں نے کہا تھا 2.5-3 ہزار ارب بیرون ملک سمگلنگ کیا گیا ہے، اور پاکستان میں تو اس سے کئی گنا زیادہ پنجاب سے پیسہ لے جایا گیا ہے، جس میں اعلیٰ بیوروکریٹ اور اعلیٰ پولیٹیشین شامل ہیں۔ لیکن وہ آج کل نیب نے ان کی طرف آنکھیں بند کی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا چپ کر نیوے نیوے ہو کے لنگ جاؤ۔ ناظرین، حالانکہ سب سے متنازع امر سندھ کی تقسیم پر بات کرنا ہے اور سندھ میں حکومت صدر آصف علی زرداری کی جماعت کی ہے، مگر وہ بے خبر ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ زیادہ کھچڑی پک رہی ہے طاقتور حلقوں میں، اور جو ان کے اعلی کار تھے، جیسے کہ بزنس مینوں کی میٹنگ بنائی گئی، MQM کی بنائی گئی، اور آج استقام پارٹی کے سربراہ جو ایک سما ٹی وی کے مالک ہیں علیم خان نے بھی کہا ہم صوبوں کے حق میں ہیں، اور خود یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے لاہور سے الیکشن لڑے، اور استقام پارٹی کی گلگت بلتستان میں 1 سیٹ اور آزاد کشمیر میں 1 سیٹ بھی نہیں ملی، اور جن کی عوام میں روٹس نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما نے جب ہم سے بات کی، ہم نے کہا کہ بتائیں صوبے بنا رہے ہیں، انہوں نے کہا دیکھیں صوبے طاقتور حلقے چاہتے ہیں، یعنی کہ بزنس مینوں سے فیصلہ کروا رہے ہیں یا استقام پارٹی سے، جن کی سیاسی ایک بھی سیٹ نہیں ہے، وہ تو مسلم لیگ نون کی وجہ سے علیم خان اور اون چودھری جیتے۔ تو جو سیاسی جماعتیں ہیں، حکومتی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، وہ اس کے خلاف ہیں اندر خانے، لیکن ڈر کے مارے اظہار نہیں کرتے۔ پیپلز پارٹی نے کھلم کھلا اظہار کیا ہے کہ مرسو سندھ نہ دیسو، یعنی کہ سندھ کو تقسیم نہیں کرنے دیں گے۔ زرداری کی میں نے بتایا وزیر اعظم آن بورڈ ہو چکے ہیں، جبکہ صدر پاکستان اس معاملے میں بالکل تنہا ہو چکے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے مسلم لیگ نون کو واضح کر دیا کہ صوبوں میں معاملے میں آپ اپنی حکمت عملی واضح کریں، پریس کانفرنسوں میں کریں، ٹی وی پہ کریں۔ اگر آپ نے ہمیں دھوکہ دینا ہے جیسے نہروں کو دیا تھا، تو بتائیں ہم اپنی حکمت عملی بنائے۔ بادی النظر میں یہی بات ہے کہ تحریک انصاف، مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی بیک ڈور رابطوں میں ہے۔ کیا وہ حکومت کی کرپشن کے خلاف رابطوں میں ہے، حکومت کے دھاندلی سے آنے میں راج میں ہے، یا آئندہ کی بھی الیکشن میں جوڑ توڑ چاہتے ہیں؟ خصوصاً مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف PTI عمران خان انہیں یقین دہانی کرائیں کہ ان حلقوں پہ آپ کے مقابلے پہ کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کریں گے، لیکن اس کا حتمی فیصلہ جب تک عمران خان سے PTI کے لیڈروں کی ملاقات نہیں ہوتی اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف ناظرین، طاقتوروں کے اعلی کار یعنی کہ MQM فروخ ستار نے تو اللہ کی قسمیں کھا کر کہا ہے کہ میں نے چیٹ GPT سے پوچھا تھا کہ 80واں یوم آزادی کہاں منائیں گے، تو اس نے کہا تھا کراچی صوبے میں۔ کراچی صوبے میں، حالانکہ کراچی سندھ صوبے کا حصہ ہے، لیکن فروخ ستار کے مطابق کراچی صوبے میں۔ اب سیاستدان یوں اشاروں کناروں میں بھی بات کر رہے ہیں جو ان کے قریب ہیں طاقتور حلقوں کے، وہ چاہتے ہیں کسی بھی ایک سیاسی جماعت کی گرفت نہ رہے، اور مختلف سیاسی جماعتوں میں مختلف صوبے کو تعداد بڑھا دی جائے، اور مختلف سیاسی جماعتوں کو ان کا اقتدار دے دیا جائے تاکہ ان میں یونٹی نہ آ سکے۔
یہ بات پیپلز پارٹی کے 3 رہنماؤں نے ہم سے گفتگو کرتے ہوئے کی۔ پھر ایمن ولی خان نے تو سیدھا ISPR کو مناظرے کا اوپن چیلنج کر دیا ہے، چیلنج ٹھوک دیا ہے، کہہ دیا کہ آئیں میرے سے مناظرہ کرو۔ ٹویٹ کر کے وہ کہتے ہیں کہ اگر نیا صوبہ اس نظام کی ناکامی کی وجہ ہے تو کوئی سیاست دان، معاشی ماہر یا ISPR سامنے آئے اور اس ناکام نظام پر بات کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ سیاست کو تو چلنے ہی نہیں دیا گیا، سیاست کو تو ہمیشہ طاقتوروں نے اپنی کٹ پتلی بنائی، اور سیاستدانوں نے بھی اقتدار لینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے قریبی رابطے رکھے اور عوام کے ساتھ کٹ آف ہو گئے، جیسے مسلم لیگ نون اور عوام کے درمیان نہ ختم ہونے والے فیصلے ہو گئے ہیں۔ اگر اب الیکشن ہوتا ہے تو مسلم لیگ نون کے لیے کینڈیڈیٹ بھی میدان میں لانا PTI کے مقابلے میں خاصا مشکل ہوگا۔ محمد مالک جو ARW میں پروگرام کرتے ہیں، سینئر صحافی، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف الیکشن میں سب کو اڑا کے رکھ دے گی اور 2/3 میجورٹی آرام سے لے جائے گی، بغیر الیکشن کمپین چلائے پاکستان تحریک انصاف، عمران خان کی جماعت چاہے نشان ہو نہ ہو۔ ناظرین، اب ایمل کانسی نے چیلنج کیا کہ اس ناکام نظام پر بات کریں جس کا اعلان انہی کے پیغام رساں محسن نقوی نے کیا تھا، اور محسن نقوی کن کا پیغام رساں ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، یہ بات زبان زد عام ہے۔ اب ایوان صدر کے اس ہنگامی ملاقات کی اندرونی کہانی پر بھی تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہباز شریف مان لیا کہ مسلم لیگ نون کے نمائندے ہیں، پہلے صدر بھی تھے، آج کل شہباز شریف، نواز شریف صدر ہے اور وزیر اعظم ہے ملک کے شہباز شریف، اسحاق ڈار جو نائب صدر ہے مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کے سمدی ہیں، محسن نقوی یہ تو کسی جماعت سے بھی نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی سے ہیں نہ نون لیگ سے ہیں، تو لیکن سینیٹر بھی منتخب ہو گئے، فیصل واڈا بھی ہو گئے، لیکن محسن نقوی جنہیں پہلے آصف علی زرداری اپنا برخوردار کہتا تھا، اب وہ بھی تھوڑے سے نالا لگتے ہیں، اور ملک احمد خان ایوان صدر پہنچ کے یہ سمجھ نہیں آئی کس کھاتے میں پہنچ کے، یہ تو نون لیگ کے ہیں، اور پنجاب میں ان کے کام نہ ہونے کا حکم ایک سیاسی شخصیت نے دیا، اور نالا بھی ہیں۔ پچھلے دنوں وہ اپنے DPO سے میچ ڈال کے بیٹھ گئے تھے، اب کہا جا رہا ہے کہ طاقتور حلقے اسٹیبلشمنٹ اپنے مورے آہستہ آہستہ شو کرنے لگ پڑی ہے صوبوں اور چھوٹے یونٹوں کے سلسلے میں۔ ملک احمد ہاں بھی ایوان صدر پہنچ کے یہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ بظاہر یہ مسلم لیگ نون کے ہیں، لیکن قمر جوید باجوہ کے رشتہ دار صابر مٹھو کے قریبی حلقے اسے سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اب قمر جوید باجوہ ایکس آرمی چیف ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز آرمی چیف نے سابقہ آرمی چیف اور سابقہ فوجی افسران کو بلایا تھا، اس میں قمر جوید باجوہ نظر نہیں آئے، اس میں رحیل شریف تھے سابقہ آرمی چیف اور دیگر اعلیٰ فوجی افسران تھے۔ ناظرین، ملک احمد خان صدر بنے، بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے تاریخی سیر فرقی دفاعی معاہدے اور معاشی صورتحال پر بریفنگ دی گئی اور آزاد کشمیر کے ایشو پر گفتگو کی گئی۔ زرداری صاحب نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم کی کوششوں کو بھی سراہا، لیکن پس پردہ معاملہ نئے صوبوں کی گورنرز کا تھا۔ ذرائع ذمہ دار کہتے ہیں کہ واضح طور پر صدر آصف علی زرداری نے شہباز شریف اور اسحاق ڈار سے پوچھا صوبوں کے بارے میں، کیا آپ پنجاب میں صوبوں کی تقسیم چاہتے ہیں؟ 7-8 کتنے؟ آپ نے پہلے بھی ہمیں نہروں کے محکمے پر چیٹ کیا، اب ہمیں بتا دیں ہم نے حکمت عملی بنانی ہے، کیونکہ ہمارا دیگر سیاسی جماعتوں یعنی کہ اپوزیشن جماعتوں سے بھی رابطہ ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ مان ہیں PTI اور مولانا فضل الرحمان اور دیگر جماعتوں سے ہے۔ ناظرین، پرسے پردہ گورنرز کا تھا، اور زرداری صاحب نے جب سوال اٹھایا تو نون لیگ نے بھی مری میں ہنگامی طور پر اپنی صفحہ بندی شروع کر لی، اور اس کے بعد آزاد کشمیر میں وزیر اعظم سے لے کر پھر آئندہ صوبوں کی تعداد میں پنجاب، KP بلوچستان اور تفصیلی بات کی، اور نواز شریف نے کہا ہم صوبے نہیں بننے دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس پنجاب تو 85 سے ہے، اگر ہر منگل کو ہر جمعے کو تو ہم آ جاتے ہیں مری سیر کرنے، اگر 3, 4 یا 5 صوبے بن گئے، پوٹوہار بن گیا، جنوبی پنجاب بن گیا، لاہور بن گیا اور 2 اور بن گئے، تو مری ہم کس جہاز پر آئیں گے؟ لہذا وہ بھی بنانا نہیں چاہتے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو ناراضگی کے ڈر سے وہ کھل کے اس پہ اظہار نہیں کرتے، اور نون لیگ نے آئندہ بھی 3 روز بعد پھر صوبوں کے سلسلے میں اپنے کچن کیبنٹ کو طلب کر لیا ہے۔ ناظرین، بظاہر نون لیگ نے مری میں ہنگامی طور پر صفحہ بندی شروع کر دیا۔ مری ہاؤس میں نواز شریف کی صدارت میں اجلاس ہوا، جس کے بعد نواز شریف، محترم شہباز شریف، مریم نواز اور
حمزہ شہباز نے بھی شرکت کی اور اس کے بعد کچھ لیڈروں کے ساتھ کیا۔ بعد میں خاندان کی بھی ملاقات ہوئی جس میں صوبوں کے اور کشمیر سے متعلق بھی ڈسکس ہوئی۔ کشمیر میں شاہ غلام قادر، طارق فروق اور راجہ فروق حیدر جیسے ناموں پر وزارت عظمیٰ کے لیے ڈسکشن ہوئی۔ اصل ڈسکشن صوبوں میں ہوئی کہ زرداری کو کیا جواب دینا ہے صدر پاکستان کو، لیکن اصل زلزلہ تو راول پنڈی اور تعزیتی ملاقاتوں کے چکر میں آیا ہوا ہے کہ ایک طرف فیلڈ مارشل عاصم منیر یوم آزادی پر سابقہ آرمی چیفز، ریٹائرڈ جنرلز کا بڑا استقبال دیا تاکہ پیچیدہ سیکورٹی معاملات اور ادارہ جاتی پر ہم آہنگی کو مضبوط کیا جا سکے، اور دوسری طرف لگتا ہے کہ تعزیت کے بہانے بڑے سیاسی جوڑ توڑ چل رہے ہیں، اور مستقبل کا نقشہ بنایا جا رہا ہے کس کے پارٹی کے ساتھ دیا جا سکتا ہے، کس کا ساتھ چھوٹ سکتا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی ناراض ہو جائے تو پھر نون لیگ اپنی حکومت کیسے بچائے گی؟ گرتی ہوئی دیواروں کو صرف ایک دھکا کافی ہے، اس کا بچنا مشکل ہے۔ بیرسٹر گوہر کی والدہ کی وفات پر محسن نقوی اور مولانا فضل الرحمان اور ریاض صادق نے تعزیت کے لیے ان کے گھر پہنچے اور اپنی اپنی پارٹیوں کا پیغام بھی دیا۔ بظاہر تو یہ صرف فاتحہ خوانی نظر آتی ہے بادی نظر میں، لیکن مارکیٹ میں خبریں، اسلام آباد کی غلام گردشوں میں خبریں گرم ہیں کہ سپریم کورٹ میں عمران خان کی 18 تاریخ یعنی کہ منگل کے ریت کیسز اور بنی گالہ منتقلی کی باتوں کے پیچھے ایک ہی شرط رکھی جا رہی ہے بادی نظر میں کہ طریقہ انصاف 28ویں ترمیم میں مان جائے تو رہائی کا راستہ نکل سکتا ہے۔ 28ویں ترمیم ضروری نہیں اگست شاید ستمبر میں بھی آئے، لیکن اس سے عمران خان کو بنی گالہ اور رہا کرنے کی بھی خبریں مارکیٹ میں سرگرم ہیں۔ لیکن کیا عمران خان عصر کے وقت روزہ توڑیں گے؟ یہ ممکن نہیں لگتا۔ جو عمران خان کو قریبی جانتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کسی بھی شرط پر ڈیل پہ نہیں آئیں گے۔ نئے الیکشن منیمم ان کی ریکوائرمنٹ ہے، اور موجودہ حکمرانوں نے جنہوں نے ظلم کیا، عوام کا پیسہ لوٹا، ان کے خلاف قانونی کارروائی کا عمران خان اعلان کر چکے ہیں۔ ناظرین، یہ بات ہے کہ عمران خان عصر کے وقت بظاہر لگتا ہے کسی بھی صورت میں روزہ نہیں توڑیں گے، ہرگز نہیں توڑیں گے۔ عوام کو ریلیف دینے کی بجائے ای سی سی نے پیٹرول ڈیزل کا مارجن 1.34 روپے بڑھا کر 10 روپے کر دیا ہے۔ پیٹرول ڈیلر کی موجیں ہیں، شوگر مافیا کی موجیں ہیں، آئی پی پیز کی موفی ہیں، ایل پی جی کی موفی ہیں۔ اس ملک میں غریب کے علاوہ ہر اشرافیہ کو نوازا جا رہا ہے، جو اربوں میں کھیلتے ہیں انہیں خربوں کا لیا جا رہا ہے، اور غریب آدمی جس کی 40,000 سے کم سیلری ہے ان کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ اب ای سی سی نے پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں 1.351 روپے 34 پیسے سے بڑھا کر 10 روپے کر دیا ہے، اور 100 روپے کی لیوی اٹھنے کی تیاری میں ہیں۔ ایسے میں حکمرانوں کی جڑیں ہل رہی ہیں، جڑیں عوام میں ہل رہی ہیں، اور اقتدار کی اس طرح میں آگے کیا ہونے والا ہے یہ تو وقت ہی بنائے گا۔ لیکن حکومت کے ہاتھوں سے گرفت نکل چکی ہے، اور حکومت اس وقت بے بسی کی ایک تصویر بنی ہوئی ہے۔ بظاہر وزیر اعظم ہے لیکن نہیں۔ دوسری طرف ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ 29 سال بعد پاکستانی کو آزادی کا ثمر کتنا ملا، مراعات یافتہ طبقے کو کتنا ملا۔ فی کس آمدنی تقریباً 44,000 روپے ماہانہ، رکن پارلیمنٹ تقریباً $3500 ماہانہ، مزدور کی کم از کم اجرت 40,700، لیکن 20,000 روپے مزدوروں کو دیا جاتا ہے روپے، اور پنجاب اسمبلی کے رکن کی تنخواہ 76,000 سے بڑھ کر 4 لاکھ روپیہ کر دی گئی۔ قومی اسمبلی کے رکن کی بنیادی تنخواہ 1.5 لاکھ سے بڑھ کے 6 لاکھ روپیہ کر دی گئی۔ اسکول سے باہر بچے تقریباً 2.5 کروڑ، شدید غذائی تحفظ اور 75 لاکھ افراد اشرافیہ کی معاشی مراعات اور معیشت کے تقریباً 6% کے برابر ہے۔ ہر 100 میں سے 29 پاکستانی خطے غربت سے نیچے رہ رہے ہیں، جس کی تعداد تقریباً 50% پہنچ چکی ہے۔ 100 میں سے 50% پہنچ چکی ہے، لیکن حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ہر 100 میں سے 29 خطے غربت سے نیچے۔ اقتصادی سروے، باقی ٹریول واچرز اور ٹکٹوں، ٹیلی فون آفس مینٹیننس اور دیگر الاؤنسز ابھی شامل ہی نہیں ہے۔ ناظرین، لگتا ہے یہ ملک اشرافیہ کا ہے، اور غریبوں کو، عام شہریوں کو 90% اپنے حق کے لیے باہر نکلنا ہوگا اور قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔